शौहर रात को घर नहीं था तो 13 साला नौकर मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही नौकर ने अपनी शलवार उतारी मेरी चीख निकल गई, क्योंकि इसका तो मेरा नाम लाइला है। मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरी शादी हुई, पर मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। और हैरत की बात यह थी कि इस बात से किसी को कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरी सास के 5 बेटे थे और उन पांचों के पास औलाद थी। इस घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता था, बच्चे हर वक्त शोर करते, जिसकी वजह से मेरी सास अपनी इबादत भी नहीं कर सकती थी। मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मुझे किसी ने नहीं कहा कि औलाद क्यों नहीं हो रही, जबकि मेरे यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी। मैं शुरू शुरू में परेशान रहती थी, लेकिन अब इन बच्चों को देखकर मेरा दिल भर चुका था। एक ऐसा वक्त भी आता है जब बे औलाद लोग इस हालत में होते हैं कि हमें औलाद चाहिए ही नहीं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। फिर मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा कि तुम एक अलग घर ले लो जहां मैं भी रहूंगी, क्योंकि मैं इससे तंग आ गई हूँ। इन औरतों ने तो शादी के बाद 8 सालों में ही 6 से 7 बच्चे पैदा करके इस घर को चिड़ियाघर बना दिया है। यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। और अगर कल को अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए तो कम से कम एक बच्चा, और 25 बच्चों में फ़र्क होता है। अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैं तो वैसे ही इस घर से निकलना चाहती थी। हम लोगों ने अलग घर ले लिया, लेकिन जब हमने अलग घर लिया तो इसके कुछ अरसे बाद मेरा शौहर घर में एक लड़का लेकर आया, जिसकी उम्र शायद 15 से 16 साल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हसीन था। ऐसा लगता था कि किसी पठान का बेटा है। इसकी आंखें सुरमई रंग की थीं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। मेरे शौहर ने बताया कि इसका नाम उमर है। ये आज से हमारे घर में रहेगा और घर के सारे काम करेगा। पहले जिस घर में हम रहते थे वहाँ काफ़ी सारे लोग थे। मेरे देवर थे, मेरी जिठानियों के बच्चे भी बड़े थे, वो कोई भी चीज़ ला देते थे। लेकिन इस घर में सिर्फ हम रहते थे। मेरी सास बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे शौहर पर्दे के मामले में ख़ास पाबंद थे, इसलिए उसने कहा कि घर का सामान वगैरह लाना होगा तो ये लाया करेगा, घर में नज़र भी रखेगा। कोई काम हुआ तो तुम लोग इसको कह सकते हो। ये खाना भी बना लेता है, लेकिन खाना तुम खुद बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि मेरे शौहर का काम ऐसा था कि कभी कभी इन्हें रात रहना पड़ता था। अचानक इन्हें बुला लिया जाता था और वो आधी रात को उठकर चला जाता था। ऐसे में हम दो औरतें घर में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरी सास ने कहा कि ये कौन है, तो कहने लगा कि ये सड़क पर फूल बेच रहा था। मैंने इसकी थोड़ी छानबीन की, इससे बात की। अपने एक दोस्त से गारंटी मिली है कि इसके हवाले से और ये हमारे साथ रह सकता है, बहुत ही अच्छा इंसान है। मेरी सास ने कहा कि इतनी छानबीन की है तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेते हैं। अब वो हमारे ही घर में रहने लगा था। वो सुबह सुबह सब के लिए चाय बनाता, नाश्ता मैं बनाया करती थी। मेरे साथ वो काम भी करवा दिया करता था। उसको बातें करने का बहुत शौक था, बड़ी बड़ी बातें करता था। फूल बेचा करता था ना, तो हर किस्म के लोगों को देखा करता था। कुछ लोग तो ऐसे जो अपनी बीवियों के लिए मुझसे फूल फौरन ही खरीद लेते थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो फौरन ये सोच कर गुस्सा हो जाते थे कि बीवी ने फरमाइश की है, यहाँ तक कि मेरे सामने ही लड़ना शुरू कर देते थे। एक दफ़ा एक शख्स की बीवी ने कहा कि कितने प्यारे फूल हैं, मुझे ले दो, तो कहने लगा, कलाई देखी है अपनी, तुम्हारी कलाई में तो पूरे नहीं आएंगे। इसकी बीवी ने वहीं पर अपने शौहर से लड़ना शुरू कर दिया। मैं उमर की बात सुनकर बहुत खिलखिलाकर हंसी थी। जाने क्यों पहली ही नज़र में मेरा उमर पर दिल आ गया था। इसका हुस्न देखकर मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। मैं इसे देखकर अपनी आंखें भर लिया करती थी। पता नहीं मैं ठीक कर रही थी या गलत, इससे मेरी नज़र भी नहीं हट रही थी। एक दफ़ा तो मेरी सास ने भी कहा कि कितना हसीन लड़का है, 4 साल बाद वो और भी ज़्यादा हसीन और मजबूत मर्द लगेगा। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं इसकी शादी इससे करवा देती। मैंने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी एक नौकर से करवा देती, तो कहने लगी, नौकर है तो क्या हुआ, हसीन मर्द तो मिलता ही नहीं। कभी देखा है हसीन मर्द, किस्मत वालों को मिलता है। मैंने कहा मेरी अम्मी भी यही कहती थी।
کہ مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی؟ کہنے لگی ہاں بالکل، مرد کی کمائی دیکھی جاتی ہے، لیکن مرد کمانے والا بھی ہو، شکل و صورت میں بھی اچھا ہو، مضبوط ہو اور اچھی اچھی باتیں بھی کرے تو سمجھو کہ عورت کو دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے۔ اس کو تو کوئی نہ چھوڑتا، لیکن بس قسمت دیکھو کہ ہماری تو بیٹی نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ بہو کی بیٹی ویسے بھی اس عمر کی ہے، سال دو سال کا فرق ہے، اس کے لیے بات کرتے ہیں تو میرے دل میں عجیب سی جلن اٹھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی شادی کسی سرکاری نوکر سے ہی کرنی ہے، ایک نوکر سے تھوڑی نہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گی۔ اگر آپ نے بات کی تو آپ کو برا کہے گی کہ میری بیٹی کے لیے نوکر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ میری ساس نے کہا تو وہ ایسی ہی ہے، اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، نہیں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں عمر کو کسی اور کے ساتھ کیسے باندھ سکتی تھی۔ وہ صرف میرا تھا، میں صرف اسے دیکھتی تھی، لیکن میری آنکھوں کو اس کا دیدار چاہیے تھا اور میری آنکھوں کا اس پر حق تھا۔ میں جب بھی کھانا بناتی وہ میرے پاس ہی کھڑا رہتا، کبھی کوئی چیز پکڑا دیتا تو کبھی کوئی سبزی کاٹ دیتا یا چمچہ ہلا دیتا اور خوب باتیں کرتا۔ ایک دن میرے شوہر نے بہت پیار سے پوچھا کہ عمر کے ساتھ تمہاری بہت دوستی ہو گئی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، بہت اچھا بچہ ہے، دوستی تو ہونی تھی۔ کہنے لگا واقعی بہت ہی اچھا اور محنتی بچہ ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ میرا شوہر اس کے بارے میں بہت پیار سے بولتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ اس سے بات کیا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، اس سے پوچھ لیا کرو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ویسے تو میں اس کو تنخواہ مہینے میں دیتا ہوں، لیکن روٹین میں بھی تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب گھر کی سبزی وغیرہ منگوایا کرو اور 40-50 روپے بچ جائیں تو واپس مت لیا کرو۔ اسے کہا کرو کہ وہ اپنے پاس ہی رکھ لے، ہو سکتا ہے بازار میں اس کا کوئی چیز کھانے کا دل کرتا ہو یا اس نے کچھ لینا ہو، لیکن وہ ہم سے شرماتا ہو۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرا شوہر اس بات پر غصہ بالکل بھی نہیں کرتا تھا، سارا دن میں اس سے باتیں کرتی رہتی، ہم ساتھ بیٹھے رہتے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے، میں جان بوجھ کر اس سے ہار رہی تھی کیونکہ میں پہلے ہی ہار چکی تھی۔ میرا شوہر آ گیا تو مجھے لگا کہ یہ منظر دیکھ کر وہ غصہ ہو جائے گا، کیونکہ میری ساس کمرے میں سو رہی اور میں ایک جوان لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر لڈو کھیل رہی تھی۔ یہ بات کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن میرا شوہر اس بات پر ہنسا اور ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک میٹھی سی خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ کہنے لگا اکیلے اکیلے ہی انجوائے کر رہے ہو، میں بھی کھیلوں گا۔ میرا شوہر بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ ہاتھ دھو کر پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد کھیلیں گے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو ابھی ہی کھیلنا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ساتھ مل کر لڈو کھیلی اور واقعی میں بہت زیادہ مزہ آیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میں 16-17 سال کی لڑکی نہیں تھی، میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، اور جب میری شادی ہوئی تب میری عمر 21 سال تھی۔ یوں تو 25 سال بھی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن لوگ 25 سال کی لڑکی کو آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہو رہی ہے۔ 4 سال شادی کو گزر چکے تھے۔ میرا شوہر دیکھنے میں بالکل عام شکل و صورت کا مالک، میری ساس کے کسی بھی بچے میں اللہ نے حسن نہیں ڈالا تھا، سارے کے سارے ہی بس مناسب شکل و صورت کے تھے، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں سب سے خوبصورت تلاش کر کے لائی تھی۔ میری ساری جٹھانیاں دیورانیاں بہت زیادہ ہی پیاری تھیں، 5-6 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی اپنے شوہر سے بہترین لگتی تھی، اور میں نے تو کوئی بچہ بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے میں ان سب سے زیادہ حسین اور جوان لگتی تھی۔ میرا جسم بھی خراب نہ ہوا تھا اور نہ میں زیادہ موٹی تھی، کیونکہ اولاد پیدا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ عورت کا جسم پہلے جیسا نہیں رہتا، یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ سب مجھ سے جلتی تھیں، اور اب تو میں الگ گھر والی ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ گئی تھیں اور ایک دوسرے کا ہی سر کھا رہی تھیں۔ میری عمر کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی، اب تو اس سے بات کیے بغیر دن ہی نہیں گزرتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس نے یہ بات پکڑ لی اور کہنے لگی کہ تم عمر کے پاس بیٹھی تھی، تم نے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹایا ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ بچہ ہے اور سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہوگا۔ کہنے لگی وہ بچہ نہیں ہے، یہ ایک غیر مرد ہے، تم سے عمر میں 10 سال چھوٹا ہے، 10 سال کوئی فرق تو نہیں ہوتا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھ سے بڑا تھا، اور یہ تمہارا اپنا شوہر بھی تو تم سے 10 سال بڑا ہے۔ آج کل کم عمر لڑکوں کے ساتھ بڑی عورتوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، اس سے 15 سال کا فرق بھی
بڑا کوئی فرق ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا مرد ہے، کوئی بچہ نہیں۔ جب بیٹھو تو ذرا اس سے دور رہا کرو، جب بیٹھو تو ذرا اس سے دور ہو کر بیٹھا کرو اور سر پر دوپٹہ رکھا کرو۔ میری ساس نے بھی تو دنیا دیکھی تھی، یا شاید ان کو شک ہو گیا تھا، لیکن ایک بات ضرور ماننی پڑے گی کہ میری نظر پہچان گئی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن صاف طریقے سے بول نہیں پائیں۔ میں بھی محتاط ہو گئی اور عمر سے کچھ دور رہنے لگی، لیکن ایک دن خود وہ میرے پاس آ کر بولا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ سے دور کیوں رہتی ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، آج کل آپ ہر وقت سوتی رہتی ہیں، کچن میں بھی تب آتی ہیں جب میں کہیں باہر ہوتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا، میں فوراً کہہ بیٹھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس میں تھوڑی مصروف تھی۔ میں تمہارے ساتھ باتیں کیا کروں گی، ہم ساتھ مل کر کھانا بھی بنائیں گے، تم فکر مت کرو۔ اس نے مجھے ایک گلاب کا پھول دیا اور کہا، یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ شاید اس معصوم کو بھی نہیں پتا تھا یہ گلاب کا پھول محبت کی نشانی ہوتی ہے، اور عورتوں کو پھول کتنے پسند ہوتے ہیں۔ عورتوں کو پھول پسند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں پھول اچھے لگتے ہیں، پھول پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پھول لے کر آئے، کوئی اپنا، ان کا شوہر، وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی ہیں۔ اس طرح سے پھول وصول کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے تو آج تک گلاب کا پھول کیا، مجھے گوبھی کا پھول بھی اس طرح سے پیش نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کو پکڑا اور فوراً ہی اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا، بہت شکریہ تمہارا۔ کہنے لگا، سبزی لینے گیا تھا، وہاں مجھے یہ پھول نظر آیا، اچھا لگا، بس آپ کے لیے لے لیا، اس لیے میں لے آیا۔ میں نے کہا، تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ ہوتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت شکریہ۔ اب میرے دل میں یہ بات لگی تھی، میں سوچنے لگی تھی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کتنی حسین ہوں۔ میری شادی ہوئی تو کس سے ہوئی؟ کیسے شخص سے جو میرے ساتھ کھڑا میرا باپ لگتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی شکل، نہ کوئی نین نقش، بہت زیادہ امیر بھی نہیں اور مجھ سے پیار بھی نہیں کرتا، مجھ پر توجہ بھی نہیں دیتا، میرا احساس بھی نہیں کرتا، میرے لیے کوئی تحفہ بھی نہیں لے کر آیا۔ ایسے شخص کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں اور مجھے اولاد بھی نہیں دے سکا، کیونکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب سے نہیں۔ میرے نصیب سے اسے دولت تو بہت مل رہی ہے، پر وہ کون سی میرے اوپر خرچ کرتا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بری ہوں تو میں بری بن کر ہی رہوں گی، اگر مجھے برا بننے میں سکون ملے گا تو میں بن جاؤں گی۔ اچھا بن کر مجھے کیا حاصل ہو گیا ہے؟ ویسے بھی میں اس گھر میں اکیلی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ میں 2-3 دن کے لیے اپنے گھر جا کر رہوں گی، نہیں تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھول گئی ہیں۔ پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، سارا نظام درم بھرم کر کے بیٹھی ہوں گی، کہیں سب نے اپنے چولہے الگ تو نہیں کر لیے، اس لیے میری ساس وہاں پر چلی گئی۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ وہ رات کو نہیں آئے گا، بہت ضروری کام ہے۔ گھر میں صرف میں اور عمر تھے اور میرے قدم عمر کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان ہمارے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میرے دماغ سے ہر ملان نکل چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور یہ بھول چکی تھی کہ میرے قدم کن راستوں پر جا رہے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ گناہ کر دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے یہ سب کیسے کر دیا، کیا سوچ رہا تھا، اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے؟ لیکن جب میں خود ایک گناہ کی طرف جا رہی تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ گناہ کرنے والا کچھ بھی نہیں سوچتا، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں بس یہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جیسے سارے ڈر، خوف، ملال نکل چکے تھے۔ مجھے میرے شوہر سے بے وفائی کرنا بالکل بھی ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے، کیونکہ آج تک اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں عمر کے کمرے میں جا پہنچی تھی، وہ سو رہا تھا۔ میں نے لائٹ بھی آن کر دی، لیکن شاید وہ بہت تھک کر سویا تھا، اس لیے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہی اور ایک پل کو بھی میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، بس میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری آڑ سے وہ ڈر گیا اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔
کہنے لگا کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ میں نے گھر میں کسی کو دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی چور ہے۔ وہ چونک گیا اور کہنے لگا آپ یہیں بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں اس کے گلے لگ گئی اور ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اسی کام کے لیے تو مجھے صاحب نے رکھا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا تم نہ جاؤ، تمہیں کچھ ہو جائے گا۔ وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، 2 لوگ تھے، میں نے ان کے ساتھ کوئی ہتھیار بھی دیکھے ہیں۔ میں نے کہانی بنانا شروع کر دی اور اچانک میرا شوہر وہاں آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے تو نہیں آنا تھا۔ کہنے لگے میں آ گیا ہوں کیونکہ میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے وہی کہانی اپنے شوہر کو سنا دی اور کہا عمر نے بھی کہا ہے بہت زیادہ ڈر رہی ہیں، انہوں نے گھر میں کسی کو دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے سارا گھر چھان مارا اور آس پاس بھی دیکھا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، اب پتہ نہیں وہ کیا کہنے والا تھا۔ میرا شوہر واپس آیا اور کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، لگتا ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے عمر کو جگانے کے لیے آئی تھی۔ اچانک سے پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا ڈر لگ گیا تھا۔ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں۔ شوہر واپس میرے ساتھ کمرے میں آ گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس کے بعد تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ گھر میں تمہارے اپنے ہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تم پر آج تک اولاد کا دباؤ نہیں ڈالا، اس لیے میری پہلے سے ہی ایک اولاد تھی۔ میں تم سے شادی کرنے سے پہلے ہی ایک شادی کر چکا تھا۔ میری اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور میں بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میری بیوی نے جب بچہ پیدا کیا تو اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ میں نے شادی سے انکار کرنا شروع کر دیا اور پھر کہیں جا کر میری ماں نے 35 سال کی عمر میں پھر سے میری شادی کروا دی، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم سے اولاد نہ ہونے کا مجھے کوئی دکھ نہیں کیونکہ میری پہلے سے ہی اولاد ہے۔ ماں نے شادی کی تھی تو اس وقت میری عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور وہیں سے میں نے اسے پسند کیا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو عمر ہے نا، وہ میرا بیٹا ہے، لیکن تم اس کی ماں ہو۔ اس کو بھی اس بارے میں پتہ ہے۔ میں نے اسے الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب امی نے کہا کہ اب ہمیں بھی الگ رہنا ہے تو میں پھر 3 گھر ایک ساتھ نہیں چلا سکتا تھا۔ ادھر بھائیوں کی بھی تھوڑی بہت مدد کرتا تھا، ادھر عمر کے بھی خرچے ہوتے تھے، اس لیے عمر کو نوکر بنا کر گھر لے آیا تھا۔ تمہارے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ تم یہ سمجھو کہ وہ اس گھر کا ایک فرد ہے اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تم سے شادی کرنے کے بعد میں نے کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا، بس یہ میرا ماضی تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ جس لڑکے کے بارے میں ایسا کچھ میں سوچ رہی تھی وہ تو میرا بیٹا تھا۔ میں اس کی ماں نہ سہی لیکن دستور کے مطابق میں اس کی ماں تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے ماں بن کر ہی پالوں گی اور اس کا خیال رکھوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا کیونکہ میرے دل میں بے وفائی آئی تھی اور میرے دل میں بے وفائی نہیں گناہ آیا تھا۔ آج سے میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنے شوہر سے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ عمر کو دیکھتی ہوں تو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ بہت کوشش کی لیکن اوپر شرمندگی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی ہے اور دل ہی دل میں عمر اور اپنے شوہر سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ میں کیا غضب کرنے جا رہی تھی، کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی، میری زندگی پر سوالیہ نشان لگ جاتا۔ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اللہ نے بھی مجھے گرنے سے بچا لیا اور مجھے ٹھوکر نہیں لگی۔ اب میرے دل میں ایسا کوئی بھی جذبہ نہیں، لیکن ابھی بھی خود پر شرمندگی ہوتی ہے اور بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔